अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है यूएसए अमेरिका के हवाले से। काफ़ी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, ट्रेंडिंग में जा रही है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान को लेकर। न्यूज़ एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट की है कि यूएस जो है वो अपना पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को बैन करने जा रहा है। ट्रैवल बैन यूएसए के लिए होने जा रहा है, और इसको लेकर जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी सारी जो है वो परेशानी चल रही है। इवन दो न्यूज़ भी जो है वो आपने देखी होगी, हेडलाइंस में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। लेकिन इसके रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियां हैं, तो मैंने सोचा इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। अभी राइट नाउ सिर्फ इसको रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है। होता कुछ यूँ है कि पहले एक प्रॉपर ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, ठीक हो गया। वो एक उसका एक लेंथी प्रोसेस है, उसके बाद वो यूएस प्रेसिडेंट की टेबल पे जाता है, जहाँ पे वो साइन होता है, और उसके बाद जो है वो मार्केट में यानी कह लें इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसमें पाकिस्तान का नाम डेफिनेटली इंक्लूड है अफगानिस्तान के साथ। इसमें और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, जिस तरह यमन, क्यूबा, ईरान, इस तरह करके ना, तो काफ़ी सारी एक लिस्ट है। इनिशियली जो है वो इनसे स्टार्ट करने जा रहे हैं बैन, और फिर फर्दर ऑन कंट्रीज उसमें ऐड होती जाएंगी। अभी सिचुएशन ये है कि लोग इसलिए परेशान हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो ट्रंप ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ भी की थी, जो इनको जो है वो एक टेररिस्ट रिक्वायर था, जो हमारी एजेंसियों ने उसको पकड़ के तो सीआईए के हवाले किया। तो उसके हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट को काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया, और उसके बाद जो है वो साथ ही ये न्यूज़ आ गई, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और इसमें वो लोग भी परेशान हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड और वीज़ाज, 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ाज हैं जिनके पास, और जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, या जिनके केसेस पेंडिंग में हैं, या जो फर्दर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सब लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकई ही 12 मार्च का सुनने में आ रहा है। इसमें चांसेस हैं कि बैन हो सकता है, ना हो। जो अभी करंट हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट जो है इन टच हो यूएस प्रेसिडेंट के साथ, उनकी टीम के साथ, इसी चीज़ को लेकर। और जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गुड गुड जेस्चर दिया गया, जो टेररिस्ट रिक्वायर था वो जो है हमारी एजेंसियों ने उनको दिया, हैंड ओवर किया। तो इसमें चांसेस हैं कि फिल फोर हमें बैन ना किया जाए। लेकिन इसमें दो सेक्शंस हैं जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है। इसमें एक होगा कि ये कंट्रीज की लिस्ट होगी, ये प्रॉपरली बैन है। अफगानिस्तान समझ लें, इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि 2 लाख लोग जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि इफेक्ट होंगे। और एक दूसरा सेक्शन है जिसमें ये है कि इसमें स्क्रीनिंग टाइट कर दी जाएगी। यानी ये सिचुएशन होगी कि जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए तो आसानी है, या जो कह लें मीडिया पर्सन्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए आसानी होगी। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए स्क्रीनिंग जो है वो टाइट हो जाएगी, रेशो कम हो जाएगी। अभी भी राइट नाउ भी अगर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी सारी सख्ती जो है वो उन्होंने की हुई है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। पहले नहीं होता था, आप जाएं DS-160 दें, अपनी अपॉइंटमेंट दें, पासपोर्ट दें, आपका इंटरव्यू होता था, बेसिक क्वेश्चनिंग होती थी। अभी राइट नाउ बैंक स्टेटमेंट भी डिमांड की जा रही है, आपका एनओसी, बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी, अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है तो इन्विटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी से 1 मंथ पहले, बल्कि जब से ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तब से इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो इसको लेके काफ़ी सारी परेशानी है लोगों में। और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत जो है वो आपको पता है पहले ही काफ़ी ख़राब थी, और अभी अगर ये बैन हो जाता है तो खाली यूएस से हमें परेशानी नहीं होगी, बाकी जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तो चले इशू चल रहा है, यूके, शेंगन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इसके अलावा बाद में भी हो सकता है जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज भी जो हैं वो सख्तियाँ शुरू कर दें, क्योंकि ये इसका जो इम्पेक्ट है ये बहुत बुरा होने वाला है, ख़ास तौर पे हमारे पासपोर्ट को लेकर। तो ये एक बड़ी ही कह लें एक बुरी खबर है, और इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों का कसूर है। ख़ास तौर पे ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको पता है कि दुबई के वीज़ाज बंद हैं, इस वजह से बंद हैं। इसमें मेजर रोल जो है ये टिकटॉकर्स, मांगने वाले, उसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले, इन लोगों का है। सऊदीया ने काफ़ी सख्तियाँ की हुई हैं, ठीक है। मांगने वाले इस तरह जा रहे हैं, वो कहते हैं इन आप लोगों के से अच्छे मांगने वाले हमने आज तक नहीं देखे, ठीक है। तो ये लोग इतना तंग करेंगे कि
خدا نہ خواستہ سعودیہ جو ہے وہ بھی سختی کر دے دبئی کی طرح، تو لوگ جو ہیں وہ عمرہ حج سے بھی جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں کافی قصور جو ہے یہ جو ایلیگل ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں، روز دوسرے دن کو لیبیا میں مر رہا ہے، کوئی موراکو میں مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موراکو کے ریلیٹڈ بھی میں انشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا۔ اور یہ سچویشن کافی حد تک خراب ہو گئی تھی۔ ابھی میں آپ کو ایک اور نیوز دیتا جاؤں کہ ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ جتنے بھی لوگ انلیگل گئے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ وہ بلاک کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی خبر ہے میرے نزدیک، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں۔ یہ چیز 10 سال پہلے امپلیمنٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ 10 سال پہلے اگر امپلیمنٹ ہوئی ہوتی، ایک تو یہ ڈنکی اور یہ انلیگل یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی۔ اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ہم ڈنکی لگا کے جائیں گے بھی تو ہم ہیومینیٹیرین بیس یا یہ ساری چیزیں یو این کے انڈر جتنا بھی کوشش کریں تو ہم جو ہے وہ یہاں سے ہی ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ آپ کس طرح جائیں گے؟ آپ پاکستان سے باہر کس طرح نکلیں گے؟ اب یہ لیبیا والے جو جاتے ہیں ڈنکی لگانے، پہلے تو بائی ایئر ہی جاتے ہیں یا موراکو جاتے ہیں، تو آپ اب یہاں سے آپ پیدل تو جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے، اس کو لیکن لیٹ کیا گیا، اس کو 10 سال پہلے کر دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ کافی ابھی تک جو ہے وہ ہماری کافی گرین پاسپورٹ کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی۔ اب پاکستان کو کن کنٹریز کے ساتھ رکھا جا رہا ہے؟ افغانستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک تباہ شدہ ملک کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، یمن کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایران اور کیوبا کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تو چلیں ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے، ہماری اسٹیٹ کو کس طرح ویک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہماری کتنی ٹریڈ ہے یو ایس اے کے ساتھ، ہمارے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ، ہماری کتنی جو ہے وہ فیملیز اور پروفیشنل لوگ ہیں وہاں پہ، کتنی چیزیں جو ہے اس میں ڈسٹرب ہوں گی، یہ آپ آئیڈیا نہیں لگا سکتے۔ اور فردر آن باقی پوری دنیا میں بھی 100 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ اس پہ پاکستانیوں کو بالکل افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مرج کریں گے کہ یہ سیم سینیریو ہے، ٹیررزم والا مائنڈ سیٹ اور یہ ساری چیزیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو تو آپ نہیں دوش دے سکتے، پبلک کا قصور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کا قصور ہے۔ اور ابھی بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کو لے کر آپ نے سختی کی ہے، اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب سختی ہو جاتی ہے، آپ کو آزادی ہوتی ہے، تو اس میں برے لوگوں کو بھی آزادی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی آزادی ہوتی ہے، لیکن جب سختی ہو جاتی ہے تو پھر جو جینوئن ٹریولر ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ رائٹ ناؤ ابھی ایئرپورٹس پہ بڑی پرابلم چل رہی ہے، ایک جینوئن بندہ ہے وہ بھی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی کافی سارے مسائل ہیں، آف لوڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ ٹریول کر کے آئیں گے تو آپ کو کئی سو لوگ جو ہیں وہ آف لوڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ عمرہ پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ وزٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی اپنی غلطیاں ہیں، خاص طور پہ میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں ان کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈنکی والوں کا علاج تو گورنمنٹ آف پاکستان بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن اس میں لوگ بھی پریشان ہیں، ظاہر سی بات ہے، جس طرح کی سچویشن ہے پاکستان میں لوگ موو ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں بات آ جاتی ہے کہ سلوشن کیا ہے ہمارے پاس۔ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، ڈنکی والوں کے پاسپورٹ بلاک ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یو ایس اے ہمیں بین کر رہا ہے، بہت بری بات ہے، دبئی نے ویزاز بند کر دی ہیں، تو انلیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لیگل لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو اس میں سلوشن کیا ہے؟ مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے پیچھے، سلوشن کیا ہے گرین پاسپورٹ ہولڈرز کے پاس۔ تو اس میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیٹ سے آپ 60-70 لاکھ 80 لاکھ دے کے جاتے ہیں یورپ میں یا ورک پرمٹ بائی کرتے ہیں، تو اس میں آپ 1 کروڑ 1.25 کروڑ لگا کے یا آپ کوئی اچھی اماؤنٹ اسپینڈ کر کے تو آپ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، یا تھوڑی سی اور زیادہ اماؤنٹ لگائیں گے تو ڈائریکٹ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں۔ لیٹ سے 50,000 یوروز آپ لگائیں، آپ لیٹویا کی ریزیڈنسی لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے کافی سارے آپشنس ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ود فیملی ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اماؤنٹ زیادہ ہے، لیکن اس میں آپ پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پرماننٹ موو ہوتے ہیں، وہ بھی لیگلی، اور اس میں ریفیوزل والا سین نہیں ہوتا۔ دوسرا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑی اور اماؤنٹ لگاتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ پاسپورٹ چینج کر لیتے ہیں، آپ کی گرین پاسپورٹ سے جان ہی چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایزیلی آپ کے لیے کافی ساری کنٹریز اوپن ہو جاتی ہیں، ٹکٹ بائی کی اور ٹریول کر گئے۔ لیکن وہ لوگ جو اتنی اماؤنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، 50,000 یورو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ لاکھوں میں کروڑوں میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس آپشنز بچتے ہیں۔ ایک تو ہے وزٹ ویزاز، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آلریڈی
اسٹڈی بیسس پہ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس بچتا ہے وزٹ ویزاز. اب وزٹ ویزاز میں آپ کی پروفائل ویک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی ہماری افیکٹ ہو چکی ہے نیشنلٹی یہ انلیگل اور ڈنکیوں کی وجہ سے، تو ہمیں ویزاز کی ریشو ہماری بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا. انہیں پتا ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے لیٹس سے شینجن کا جب بھی اکثر ریفیوزل لگ کے آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، کہ آپ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان شارٹ. تو اس طرح کا سینیریو ہے. تو اس میں میرے نزدیک جو بیسٹ سولوشن ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کمپنی رجسٹریشن کریں، کمپنی فارمیشنز کریں، ایل ایل سی رجسٹرز کریں، بزنس بیسس پہ موو ہوں، ٹھیک ہے. ایک بندہ اگر وزٹ ویزا اپلائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن بزنس بیس پہ ویزاز بہت کم اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹس ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، اور آپ کا ایک سالڈ پلان ہوتا ہے اور نیکسٹ کنٹری کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے ملک میں لگائے گا. اب مین چیز آ جاتی ہے کہ ایل ایل سی فارمیشن یا کمپنی فارمیشن اور پھر اس کی بیسس پہ ریزیڈنسی لینا یہ ایزی ہے مشکل ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وزٹ ویزا لینے سے اور یہ باقی سارے سینیریو سے سب سے زیادہ ایزی ہے کہ آپ اپنی ایل ایل سی رجسٹر کریں، کمپنی فارمیشن کریں، موو ہوں، فیملی کو موو کریں، آپ کو ویزا بھی انشاءاللہ 100% ملے گا، ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یو اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس طرح وہاں پہ کانٹیکٹ کریں، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے یا ہم وہاں پہ موو نہیں ہو سکتے تو کمپنی کیسے رجسٹر کریں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی زیادہ کنٹریز ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ گھر بیٹھے ہوئے وہاں پہ اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں. اب میجرلی اگر بات کریں تو یو ایس اے میں ہم ابھی سروسز دے رہے تھے، یو ایس اے ایل ایل سی فارمیشن کے ریلیٹڈ، کمپنی فارمیشن کے ریلیٹڈ. تو آپ کسی بھی اسٹیٹ میں وہاں پہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی بھی امیگریشن کنسلٹنٹ کو یا ہم سے اپنی سروسز لی ہیں، ہم آپ کی ساری کمپنی فارمیشن، کمپنی ریڈی کر کے آپ کا آئی ٹی آئی این نمبر، ہر چیز آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ وہاں پہ سروسز دیں، لیٹ سے آپ امیزون کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی سروسز دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دوسری چیز، یو ایس اے کو سائڈ پہ کر دیں، آپ کے پاس یو اے آپشن ہے. یو اے میں بھی کافی ساری سختیاں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی کمپنی کھول کے یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں، اپنی فیملی بلا سکتے ہیں، ساری سچویشن. لیکن میجر کنٹریز جس طرح لیٹ سے ہانگ کانگ، سنگاپور، نیوزی لینڈ، بلغاریہ، استونیا پہ میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا چکا ہوں، میرے پاس اپنی ریزیڈنسی بھی ہے اویلیبل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے ایزی جو ہے وہ استونیا کی ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح کافی ساری میجر کنٹریز، بڑی بڑی کنٹریز، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے پراپر کسی امیگریشن فرم یا لائر کو ہائر کرنا ہے، وہ سارا آپ کا پروسیس کرے گا. آپ نے اس کو صرف پاور آف اٹرنی دینی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی ساری وہاں پہ کمپنی فارمیشن، اور یہ سم ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ ود ان فیو ڈیز اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. 2 to 3 days، میکسیمم 5 days میں آپ کی کمپنی ریڈی ہو کے آپ کو مل جاتی ہے. نیکسٹ پروسیس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ساری کنسرٹ ڈاکومنٹیشن لے کے ایمبیسی جانا ہے، آپ کو وہ ویزا دیں گے، آپ موو ہوں اس کنٹری میں. لیٹ سے آپ بلغاریہ کرتے ہیں، بلغاریہ آپ کو پتا ہے شینجن میں آ گئے، اس کی ایل ایل سی فارمیشن ہوئی، آپ یو اے میں ہے یا پاکستان میں ہے، آپ نے سارا اس کا پروسیس کیا، اپنا ویزا لیا، آپ وہاں پہ موو ہوئے، جا کے آپ نے اپنی ریزیڈنسی بنائی، آپ کی فیملی آ گئی. اب آپ کے پاس شینجن اوپن ہے، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ لیگل ہیں. آپ اپنی کمپنی کو وہیں پہ اس پہ ورک کرتے رہیں، اس کو گرو کریں. اگر آپ بزنس گرو نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ وہاں پہ اس کو لیگلی جو ہے وہ اسے آپ جان چھڑا لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ لیگلی موو ہوئے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ کو ویزا ملا ہے، اور یہ بیسٹ سولوشن ہے اس ٹائم مارکیٹ میں. آپ کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں انٹل انلیس اگر پاکستانی نیشنلٹی بین ہو گئی ہے، وہ تو ایک الگ سینیریو ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ویزا لینا بہت مشکل ہے، وہاں پہ آپ کمپنی فارمیشن کریں، ایزیلی موو ہوں، فیملی کے ساتھ موو ہوں، ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل ہیڈ ایک نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی، آپ کو ہر چیز ریڈی ملے گی. یہ وہ چیز ہے جس پہ میں کافی عرصے سے شور مچا رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پرماننٹ سولوشنز کی طرف آئیں. ٹیمپریری جو چیزیں ہیں یہ بعد میں ایفیکٹ کرتی ہیں، ڈنکی لگا لی یا راستے میں مر گئے یا بعد میں 4-5 سال وہیں پہ پڑے رہے، پیچھے والدین فوت ہو گئے ہیں، بچے فوت ہو گئے ہیں، کوئی کسی کو ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے.
10 سال وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، واپس نہیں آ سکتے آپ، ٹھیک ہے، کافی سارے مسائل ہیں۔ کرنٹ سینیریو کے لحاظ سے میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں، سلوشن یہی دوں گا کہ بیسٹ ہے کہ آپ اس پہ ورک کریں۔ جو وزٹ نہیں کر سکتا، جس کی پروفائل وزٹ کے قابل نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بزنس کی سائڈ پہ آئے، کمپنی فارمیشن، LLC فارمیشن کی طرف آئے۔ نہ آپ کو ایجوکیشن چاہیے، نہ آپ کو بہت زیادہ کوئی اماؤنٹ چاہیے، ایک تو 100% آپ کو ریزیڈنسی ملتی ہے۔ پاکستان سے آپ موو ہوں، فرسٹ سٹیپ لیں اور پھر آہستہ آہستہ گرو کریں۔ جس طرح کافی سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پہلے دبئی میں موو ہوئے اور پھر یہاں سے کافی اچھی جگہوں پہ جو ہے وہ موو ہو کے سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور اس میں بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ اس طرف آئیں۔ اس میں یہ ہے کہ لیگل چیز ہے، اس چیز کو جہاں پہ بھی آپ موو ہوں گے وہ کنٹریز پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، آپ نے LLC رجسٹر کی ہے، وہاں پہ لوکلز کو، اگر آپ لیٹ سے انڈونیشیا جاتے ہیں لوکلز کو جاب دے رہے ہیں، یا آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو چلے ڈفرینٹ کنٹریز ہوگی، یہاں پہ لوگوں کا زیادہ رجحان نہیں ہوتا، ہانگ کانگ یا چائنا اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن شینجن والی سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں، اور اس میں فیملی ساتھ چلی جاتی ہے، بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اس پہ میں انشاءاللہ فردر آن ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بناتا رہوں گا، آپ کے ساتھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے ون بائی ون کنٹری وائز۔ USA پہ میں نے ایک ویڈیو بنانی تھی، USA کمپنی فارمیشن کے ریلیٹڈ، لیکن ابھی جو ہے وہ اس کو پینڈنگ کریں گے، کیونکہ ابھی 12 مارچ کو جا کے پتہ چلے گا کہ پاکستان کو بین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بڑی امپورٹنٹ ایک ویڈیو موراکو کے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، جتنے بھی لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو رہے ہیں اور جو وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ موراکو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ایک سلوشن لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کی طرف جو ہے ہمارا فوکس ہے، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی کافی اچھے سٹیپ لیے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور اچھے سٹیپ لیں گے، ایزینس کریں گے، جس طرح انہوں نے پورٹل بنایا ہے جابس کے ریلیٹڈ اور یہ وہ ساری چیزیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ بڑی مزے کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔